बार बार कुरान में बीबी को याद किया गया तो लक़ब के साथ, इन्ना अतैनकल कौसर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वश्शम्स वज़्ज़ुहा। खुदा कहता मुझे सूरज की कसम और उसकी किरण की कसम। और सही बुखारी में रसूल की हदीस है, अना कशम्स, मैं सूरज हूं। जमीन पे सूरज नहीं आता, किरण आती है और किरण आके सूरज की पहचान करवाती है। किरण की वजह से सूरज की पहचान कर रहा है। सूरज है, ज़ाहरा किरण है। चले मैं बड़े धीमे लहजे में बड़ी मुश्किल बात करने लगा हूं। खुदा ने कुरान में ये नहीं कहा शम्स वज़ुहा, मुझे सूरज की कसम और किरण की कसम, ये कहा। खुदा ने किरणों की कसम नहीं कहा कि मुझे सूरज और उसकी किरणों की कसम। सूरज की कसम, उसकी एक किरण की कसम। अगर बेटियां 4 होती तो यहां किरण नहीं, यहां किरणों का जिक्र हो। रसूल की अकलौती बेटी जनाब सैयदा। जिस बंदे ने कहा कि बेटियां 4 हैं, वो बेटियां 4 नहीं, जितनी मर्जी माने, मुझे सिर्फ इतना बता, बेटियां 4 हैं, नस्ल एक से क्यों चली? ये कैसा आदल नबी था? जितने भी आज सादात हैं, जिससे भी जाके पूछो किसकी औलाद है, वो शजरा जाके जनाब सैयदा से मिलाएगा। जो बाकी बेटियां थी उनकी नस्ल कहां, उनकी औलाद कहां? ये मुअर्रख की मजबूरी थी, उसने जल्दी जल्दी बादशाह को खुश करने के लिए बेटियों के नाम तो लिख दिए, लेकिन उसने कागज कलम जमीन पे फेंक दिया। उसने कहा इतना लिखवा दिया, आगे ना लिखवाना। अगर औलादें लिखवाएगा तो कल को लोग तेरे मुंह पे तमाचा मारेंगे। ये कैसा नबी था जो एक बेटी के बेटे तो उठाता रहा, फिर कांधों पे कैसे बिठाएंगे, जुल्फे कैसे पकड़ाएंगे? लिहाजा बेटियां 4, जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हो, हमारे फिक़्ह जाफरिया में रसूल की एक बेटी जिससे रसूल की नस्ल चली। बाकी जो बेटियां थी वो जनाब खदीजा की बहन हाला की बेटियां थी, जो यतीम थी। जनाब खदीजा के घर उनकी परवरिश होती थी। जब इस बीबी का अक़्द रसूल से हुआ तो रसूल के हुक्म के साथ ये बच्चियां रसूल के घर आ गई। फिर इस घर को यतीम पालने का हुनर इतना आता था, पाला फिर उन्होंने इस से तरबियत इस अंदाज से की, लोगों ने नबी की बेटियां, बेटी ये एक जिससे नस्ल रसूल चली। अब इसी जुमले को आगे लेके जाऊं और इसी कुरान में से जनाब मरियम ही से जनाब सैयदा पढ़ूं। कुरान कहता कि फरिश्ते ने इशारा किया और उसने कहा मैं तुझे बेटा देने आया हूं। ये लफ्ज याद है सरकार? इजाजत है, बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं तुझे बेटा देने आया हूं। अब तो जो मेरी तरफ कीजिएगा सरकार, मैं तुझे बेटा देने आया हूं। और मैंने अभी आपके सामने कहा कि यही फरिश्ता सैयदा के दरवाजे पे गया और वहां जाके कहने लगा कि मैं दर्जी हूं, कपड़े लेके आया हूं। अब फतवे की दुकान ना खोले और कुफ्र की कमान में शिरक अगर तीर ना आए तो लफ्ज मेरे हलक से ऊपर आ गया, मैं जमीन पे फेंकू ना, ये आपकी समातों के अंदर डालू। जो वहां बेटा दे रहा था यहां कपड़े लेके आया, इसका मतलब है इनका दर्जी उसे बेटे दे सकता है। हाय हाय, जिस दरवाजे का दर्जी मरियम को बेटा दे सकता है, हम उससे खुद बेटा नहीं मांग सकते। मैं तुझे बेटा देने के लिए आया हूं। जनाब मरियम ने, मुकालमा कुरान में, मरियम ने कहा मुझे तो आज तक किसी बशर ने छुआ नहीं। उसने कहा जो तेरी गोद में आ रहा है वो अल्लाह की निशानी है। मरियम ने गोद की तरफ देखा तो ईसा गोद में था। मुझे किसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो कि ईसा नुत्फे से था। नुत्फा होता है बाप का, बाप था नहीं। फिर ईसा कैसे था? कहते अल्लाह के अम्र से। मान गए, ये भी है, हक भी यही है। जनाब ईसा नुत्फे से नहीं, अल्लाह के अम्र से थे। अब अगली जवाब मैं पूछ जाऊंगा, सवाल फिर मैं अगला पूछूंगा। जब मेरे 12वें इमाम ने आना है, ये ईसा इंतजार में है। इसने आगे खड़े होकर नमाज पढ़ानी है, पीछे खड़े होके, तो इसका मतलब है जो पीछे खड़ा हो वो मफजूल होता है, जो आगे हो वो अफजल होता है। जो पीछे खड़ा है वो तो नुत्फे से नहीं। नहीं, मैं बात शायद समझा नहीं सका। मजहब जाफरिया में पेश नमाज की शर्तें हैं। हम ऐवी नहीं किसी के पीछे नीयत कर लेते। हाँ, मजहब जाफरिया में ये नहीं है कि बस से उतरो, जो बंदा सियाना उसे आगे खड़ा कर लो।
مذہب جعفریہ میں یہ پیش نماز کی شرطیں نہیں ہیں، مذہب جعفریہ میں پیش نماز کی شرائط ہے، ان شرطوں پہ پورا اترے تو مصلی پہ لانا۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے، عالم ہو، اہل علم ہو، اگر وہ مصلی پہ کھڑا ہو اور اس سے زیادہ علم والا آ جائے پیچھے، مذہب کہتا مصلی چھوڑ، غاصب نہ بن، تجھ سے زیادہ جاننے والا پیچھے آ گیا، اسے آگے لا، یا آگے لا یا اجازت مانگ، اس کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کھڑا نہ ہونا، اس سے کہے کہ یا وہ آئے یا وہ تجھے اجازت دے۔ اب عیسیٰ ہے پیچھے کھڑا، 12واں ہے آگے کھڑا، عیسیٰ نطفے میں بھی نہیں، عیسیٰ اللہ کے امر سے ہے، پھر مجھے صدر کہنے کی اجازت دینا، اگر پیچھے امر کھڑا ہے تو آگے اولے الامر کھڑا۔ گود میں عیسیٰ اور بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑی ہے عیسیٰ کی ماں مریم، جو ہی کیونکہ خدا نے اپنے گھر سے نکال دیا، خدا نے کہا چلے جائیے، اب عیسیٰ دنیا میں آئے گا تو اب آپ یہاں سے جائیں۔ میرے مالک یہ کیا، جب تک مجھے بطول رکھا تب تک گھر میں رکھا، اب جب لوگوں کے تانا سننے کی بات آئی تو اب گھر سے نکال دیا۔ فرمایا تجھے نکال رہا ہوں توحید بچانے کے لیے۔ میرے مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے بیٹے کو دنیا نے اللہ کا بیٹا کہنا۔ اگر یہ میرے گھر میں آیا، عیسائیوں کے پاس دلیل بن جائے گی، وہ کہیں گے بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا، لہذا تو میرے گھر سے جا، شیعہ بیٹھے یا سنی بیٹھے۔ جناب مریم اس گھر میں رہتی تھی، اللہ نے نکالا، علی کی ماں آئی نہیں تھی، اسے بلایا۔ اس کے پاس اپنے گھر کی چھت نہیں، اس کے پاس حویلی بھی ہے، ادھر تانا دینے والے لوگ ہیں، ادھر تانا بھی کوئی نہیں، اس سے نکال لیا، اسے بلا لیا، تو چلی جا، تو آ جا، تو نکل جا، تو رک جا، اسے نکالا، اسے بلایا۔ میرے مالک ہم تیرے عاجز بندے، ہمیں بتا اس میں راز کیا تھا؟ فرمایا اسے نکال کے توحید بچائی ہے، اسے بلا کے توحید بچائی ہے۔ میرے مالک توحید کیسے بچی؟ فرمایا اگر عیسیٰ میرے گھر میں آ جاتا، قیامت تک بندے کہتے بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا، اچھا میرے مالک پھر علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا نے علی کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کہنا ہے، میں علی کو اپنے گھر میں اتاروں گا، پھر جب بھی 13 رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں یہ علی اور ہے، وہ علی اور۔ اللہ ہوتا تو یوں نہ آتا، متوجہ صاحب۔ تو جو ہے صاحبان مکمل نے بات مکمل کی جائے، آخری ایک سطر، 1 دقیقہ مزید۔ جناب مریم گود میں لے کے کھڑی ہیں عیسیٰ، موضوع پسند ہے سرکار، دروازے پہ کھڑی ہے، قوم کا رش آ گیا، قوم نے مریم کی طرف دیکھ کے کہا مریم ہم تو تیری پاکیزگی کی گواہیاں دیتے تھے، یہ کیا تیری گود میں بچہ؟ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ یہ لفظ اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں۔ آج کوئی بندہ، خدا کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، جو شریعت میں گناہان کبیرہ سے آگے گناہ ہوتا ہے، جسے کبائر کہتے ہیں۔ جو کبائر گناہ میں سے ہے ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا۔ اب قوم نے تہمت عورت پہ نہیں بطول پہ لگائی، ایسا ہی ہے، اور خدا نے بابا جی جملے قرآن میں لکھ دیے۔ میرے مالک ان لفظوں کو کیوں قرآن میں لکھا؟ یہ تو کافروں کا تانا تھا، اور آپ نے قرآن میں آیت بنا کے لکھ دیا۔ قیامت تک جب ہم قرآن چومیں گے اس تانے کو بھی چومیں گے۔ دیا انہوں نے تانا، آپ نے آیت میں لپیٹ کے قرآن کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا میں رکھوں گا اسے قرآن میں تاکہ قیامت تک مسلمان پڑھیں۔
میرے مالک یہ تو تانا ہے. فرمایا تانا نہیں، اس میں بطول کی گواہی ہے. اب سطر پھر بڑی مشکل ہے اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ بڑا یقین ہے. آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اس لمحے میں بھی تنہا نہ چھوڑنا. میرے مالک یہ تو قوم نے تانا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، اور آپ نے اسے آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا. خدا نے کہا قرآن میں اس لیے رکھا اس میں بطول کی گواہی ہے. میرے مالک وہ کون سی گواہی ہے؟ انہوں نے کہا بے شک یہ عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان بھی نہیں تھے. انہوں نے مریم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. انہوں نے گواہی دی ہے جو بطول ہو ان کی ماں بھی پاک ہوتی ہے، اس کا باپ بھی پاک ہو. بطول کہتے ہی اسے ہیں جس کی ماں بھی پاک ہو، باپ بھی پاک ہو. اور اگر باپ ہی بیٹی سے کہہ دے کہ میرے اندر شرک چونٹی کی چال چلتا ہے، فرمایا یہ بطول ہے، اس لیے ماں باپ کی گواہی دے دی گئی. اور پھر جناب مریم سے قوم نے کہا کہ کہاں سے آیا بچہ؟ استفسار تو انہوں نے کیا نا، وضاحت تو مانگی. قرآن کیا تھا وہ اب جو دروازے پہ کھڑا تھا نا، جس نے کہا تھا کہ میں تجھے دینے آیا ہوں، وہ بالکل ساتھ فرشتہ کھڑا ہے. قوم کو نظر نہیں آ رہا لیکن مریم کو تو نظر آ رہا. جناب مریم نے کہا بولنا، بتا، دے گواہی. اسے ہاتھ باندھے. اسے کہا اب گواہی میری نہیں، اس کی آنی ہے. کیوں؟ تو بول، تو بتا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جبریل ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا. اسے کہا نہیں، بطول کی گواہی میرے بس کا کام نہیں. میں تو سرکار بڑے بہترین چیزیں آپ کو دے رہا ہوں. یہ گواہی بطول کی ہے، مجھ سے وزنی کام ہے، میں نہیں دوں گا. اسے کہیے. مریم نے کہا یہ بولے گا؟ اس پر بطول کی گواہی ہے، بولے گا. قرآن کہتا ہے کہ مریم نے صرف دیکھا اور عیسیٰ بول پڑا. بول کا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. یہ گواہی عیسیٰ نے دی. قوم خاموش. واپس بڑی بہترین آپ کو پچیت سمجھ کے میں نے پوری مجلس سنائی، اور یہ آخری نتیجہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا. مریم نے کی قوم نے جناب مریم پہ الزام لگایا تھا، ایسا ہی ہے. جناب عیسیٰ کو بول کے کہنا چاہیے تھا کہ میری ماں معصومہ ہے، میری ماں پاکیزہ ہے، میری ماں طیبہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، خبردار میری ماں پہ شک نہ کرنا. قوم نے الزام لگایا مریم پہ. عیسیٰ نے بول کے ماں کی گواہی نہیں دی، اپنا تعارف کروا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں. عیسیٰ اگر بول ہی پڑے تو ماں کی گواہی دے. میں خاموش، میں نبی ہوں، مجھے پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ جن کے بیٹے نبی ہوں وہ مائیں پاک ہوتی ہیں، جن کے بیٹے نبی ہوں ان کی مائیں پاک ہوتی ہیں. میں نے بس اتنا کہہ دیا میں نبی ہوں، اور قوم نے صرف حضرت عیسیٰ کو بولتے سنا. قرآن کہتا قوم کے ایک بندے نے بھی اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ مریم ٹھیک ہے یہ بچہ تو بول پڑا لیکن تو بتا، تو منہ سے بول. خاموش چل دیے، واپس چل دیے. آؤ شیعہ سنی مجمع اللہ سے پوچھے میرے مالک تو نے قرآن میں پوری کہانی لکھ کے ہمیں اس دور کا منظر یاد کروایا. میرے مالک اگر ہم وہاں ہوتے، ہم قوم کو واپس نہ جانے دیتے، ہم انہیں پکڑتے، ہم انہیں قتل کرتے کہ تم نے نبی کی ماں پہ شک کیا. اور میرے مالک تو دیکھ رہا تھا اور تو نے انہیں زندہ واپس آنے دیا، عذاب بھیجتا، برباد کر دیتا. اب یہ نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ ہونے لگا ہے. میرے مالک انہیں برباد کیوں نہیں کیا؟ فرمایا برباد کر سکتا تھا، تو جو میری طرف رکھنا، نتیجہ ضائع نہ کرنا. برباد میں کر سکتا تھا لیکن میں نے برباد نہیں کیا. انہیں تباہ بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے تباہ نہیں کیا. پوری توجہ میری طرف رکھنا، تباہ بھی نہیں کیا. میرے مالک کیوں تباہ نہیں کیا؟ فرمایا اگر یہ اگلا لفظ بولتے میں ان پہ فوراً عذاب بھیجتا. عذاب سر پہ کھڑا دیکھ رہا تھا لیکن میں نے عذاب نہیں بھیجا. میرے مالک انہیں معافی کیوں ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ بطول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا، عذاب سے بچ گئے. جو بطول کا گواہ مان لے اس پہ عذاب نہیں آتا، اور جو بطول سے گواہ مانگے وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی.
انہوں نے بطول کے گواہ کو مانا. کتنے اچھے تھے وہ جو بطول کے گواہ مان گئے، اور جن کے سامنے بطول کے گواہ ہاتھوں پہ امامے رکھ کے کہتے رہے ہم گواہی دیتے ہماری ماں سچ بول رہی. بسم اللہ. تاریخ انسانیت کی یہ پہلی گواہی تھی جو خود بول کے قرآن نے دی تھی، اور ایک قرآن نہیں بولا، ایک وقت میں 2 قرآن بولے. چھوٹے چھوٹے امامے اپنے ہاتھوں پہ رکھے، رکھ کے کہتے ہیں حق بے شک نہ دے، ہماری ماں کو جھوٹا نہ دے. ہر کسی کی خیرات اپنی اپنی. میں ایسی بی بی کے درد کے قرآن میں سے 4 آیتیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، شروع ہو چکے ہیں ایام فاطمیہ. ابتدا ہو جاتی ہے 10 جمادی الاول سے، کیونکہ اس بی بی کی شہادت کی 3 طرح کی روایات کتابوں میں ملتی ہیں. ایک روایت ہے بعد از رسول 60 دن زندہ رہی، ایک روایت ہے 75 دن زندہ رہی، ایک ہے 90 دن زندہ رہی. یہ خبر کسی کو نہیں، کیونکہ رات کی تاریکی میں علی نے جنازہ اٹھایا تھا. مستند روایت کسی کے پاس نہیں. میں نے کبھی ممبر پہ اس بات پہ بحث نہیں کی کہ ان میں سے کون سی روایت ٹھیک ہے، 60 دن 75 دن یا 90 دن. میں شیعہ سنیوں کو رلانے کے لیے ایک سطر کہہ دیتا ہوں، جتنے دن بھی رہی روتی ہے. 60 دن روتی رہی ہے، 75 دن روتی رہی ہے، 90 دن روتی رہی ہے. رونے والے کی ایک ہی رات بڑی لمبی ہوتی ہے، اور جو مسلسل روتی رہی ہو. کتنا روئی ہے رسول کی بیٹی، اتنا روئی ہے جیسے شام کے لوگ سکینہ کا رونا سن کے تنگ آ گئے. مدینے کے لوگ زہرا کے رونے سے تنگ آ گئے. کہتے ہیں یا علی زہرا کو کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. علی نے فرمایا زہرا آپ کے رونے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی. بی بی نے کہا یا علی میں رونے کے بغیر مر جاؤں گی. علی نے مدینے میں پہلا امام بارگاہ زہرا کے لیے بنایا. آبادی سے باہر جا کے ایک چھوٹا سا گھر کمرہ، یہ پہلا عزا خانہ تھا زہرا کا. مسلمانوں نے بی بی کا وہ بارگاہ گرا دیا. رو کے کہتے یا علی میں کسی کو کچھ کہتی تو نہیں، میں تو صرف بابے کو روتی ہوں. سادات و غیر سادات، اتنے درد ہے نا اس بی بی کی شہادت میں کہ مجھ جیسے کام علم سے کہا جائے نا کہ ساری زندگی اپنی ہر مجلس میں صرف بطول کے مصائب پڑھ، تو ایک ایک دن ہے بی بی کا مصائب کا، ایک ایک لمحہ ہے بی بی کا مصائب کا. صرف 2 روایتیں پڑھوں گا، ایک شہزادی کی زندگی کی، ایک شہزادی کی زندگی کے بعد کی. زخمی بھی تھی. میں غیر سید ہوں، میرا ادب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں بتاؤں کتنی زخمی تھی. ایک سطر جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک جاؤں گا اور وہیں سے واپس پلٹوں گا. اتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھی. اب اس پہ رو لو تو تمہارا احسان ہے، اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ وضاحت میرے بس کا کام نہیں. ممبر کا ادب اجازت نہیں دیتا. بہت زخمی تھی. کتنے زخم تھے کوئی گن ہی نہیں سکا. بس کتابیں کہتی ہیں کہ ایک روایت ملی ہے کتاب سے، آخری رات ہے شہزادی کی. علی جیسے امیر المومنین
کائنات میں ہر درد کو دور کرنے والا علی، ہماری بیٹیوں کی فریادیں سننے والا علی، ماؤں کو گود میں بچے دینے والا علی۔ جو سید بیٹھے گے تم جملے سمجھ لینا، میں جتنا پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھوں گا۔ بی بی ریت کے مصلے پہ تھی، زخمی تھی، رسول کی بیٹی مولا امیر المومنین آئے، شہزادی کے سامنے بیٹھے، بی بی نے چادر کے نیچے سے زخمی ہاتھ اٹھایا، ماتھے پہ رکھ کے کہتی ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، حسین کا بابا کنیز کا سلام۔ اگر تم نے مصلے پہ رونا ہے تو اگلی سطر سن لینا، جو سید بیٹھے وہ قابو رہنا، جو غیر سید بیٹھے ہو تو مصلے تک رو گے۔ جب کہا نا السلام علیکم یا امیر المومنین، علی نے ابا سے اپنے ہاتھ نکالے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا بطول مجھے معاف کر دے، بطول مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا، تڑپ گئی، رو کے کہی یا علی کنیز سے معافی۔ فرمایا میں بھی زندہ رہا تو بھی زخمی ہو گئی۔ بطول اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے، بڑی بڑی روحانی والی۔ بطول بابے کو میری شکایت نہ کرنا، زہرا کئی راتیں ہو گئی ہیں مجھے چھپ چھپ کے رو، سیدہ تیری آج آخری رات ہے، تو میری مبلغہ ہے، تو میری محسنہ ہے، تو نے بڑے احسان کیے ہیں علی پہ، آج علی کا بس نہیں چل رہا، میں اس لیے گھر میں نہیں روتا، بیٹیوں کے سامنے روتے باپ کو شرم آتی ہے، اور میں گھر رہا ہوں میری زینب دیکھتی ہے، میں مسجد میں جاؤں میرا حسین میرا چہرہ دیکھتا ہے، زہرا آج کوئی بھی نہیں ہے، زہرا علی تیرے پاس آیا ہے، زہرا تیرے بعد میں تنہا رہ جاؤں گا، زہرا تیرے بعد علی تنہا رہ جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، 3 بار علی بولے، ریت اٹھا کے علی نے داڑھی میں ڈالی، روکے گا تیرے جانے کے بعد میں غریب ہو جاؤں گا، تیرے جانے کے بعد میں تنہا رہ جاؤں گا۔ جو ماتری بیٹھے اتنا جملہ کہنا تھا، ربی کی بیٹی اپنے مصلے سے اٹھی، بی بی نے حجرے کا پردہ اٹھایا، تھوڑی دیر بعد بی بی حجرے کے اندر آئی، علی کی آواز آئی آج میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگا، محمد کی بیٹی تو حجرے سے اٹھ کے چلی گئی، روک کے دی یا علی دوبارہ وہ جملہ کہیے گا جو ابھی آپ نے کہا تھا، فرمایا تیرے جانے کے بعد میں غریب ہو جاؤں گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بی بی نے چادر کے نیچے سے زینب کو نکالا، علی کے ہاتھوں پہ رکھا، رکھ گا آج کے بعد خود کو غریب نہ کہنا، میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، یہ شرابی کے دربار میں جائے گی، تیری ولایت بچانے کے لیے میری بیٹی سر کی چادر۔ اجرو کمل اللہ، اجرو کمل، حوصلہ 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 حوصلہ۔ جو رو رہے ہو رسول کی بیٹی تیرا رونا قبول کر، تمہاری یہ چیخیں بی بی کے مقدمے میں لکھی جائیں، تمہارا یہ گریہ بی بی کے مقدمے میں شمار ہو۔ یا علی میں نے بیٹیوں کی تربیت ایسی کی ہے، میں نے زینب کو بچپن سے سکھایا ہے، زینب بابے کی ولایت پہنچانی ہے، زینب نگر نگر علی ولی اللہ پہنچانا، یا علی تنہا نہ رہیے گا، میری زینب تیری ولایت کو پہنچ جائے گی۔ یہ روایت پڑھ دی میں نے بی بی کی زندگی کی، جو آنکھیں خشک ہیں، ایک بی بی کا درد بی بی کے جانے کے بعد کا سننا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو کسی کی ماں نہ مرے، کیونکہ چھوٹی اولاد ماں کے بغیر رہتی نہیں۔ معاشرے میں رہتے ہیں، مناظر تو دیکھنے ہی پڑتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ اولاد چھوٹی ہو نا جی، ماں مر جائے۔ مجھے امام حسین کا ذاکر سمجھ کے میری گزارش ہے، جن کے بچے چھوٹی اور ماں دفن ہو جائے، اس گھر میں موت کے بعد پھر موت آ جاتی ہے،
جیسے جیسے رات قریب آتی ہے بچے ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے جیسے رات قریب آتی ہے سارا دن کبھی کسی گود میں کبھی کسی رشتہ دار کی گود میں سارا دن بچے کھیل لیتے ہیں. لیکن جب سونے کا وقت آتا ہے ایک ایک عورت سے پوچھتے ہماری ماں کہاں ہے, ہماری ماں کہاں ہے, ہماری ماں کہاں ہے. اب کوئی ماتمی اگر برداشت کر سکے تو میں روایت پڑھو, اگر کوئی عزادار برداشت کر سکے تو میں روایت پڑھو. زہرا کو دفنانے کے بعد علی اپنے گھر میں آئے. علی نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا. جناب فضا کی آواز ہے یا علی تجھے تیری غربت کا واسطہ, ایک بار چراغ روشن کر. علی نے چراغ کو روشن کیا. فضا کی آواز آئی وہ مٹی پہ تیری زینب سوئی ہے, وہ خاک پہ تیری کلثوم سوئی ہے, وہ دروازے پہ تیرا حسن بیٹھا ہے. یا علی تیری غربت کی قسم ہے میں پورا گھر چھان آئی ہوں, مجھے حسین نہیں مل رہا. ماتم کی تیاری کرنا, مجھے حسین نہیں مل رہا. علی نے سر سے امامہ اتارا. علی مدینے کی گلیوں میں آئے. علی کی آواز آئی حسین تجھے بابا ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے. ماتم کرنا سر پہ. ادھر علی جنت البقیع میں پہنچے. علی نے دیکھا حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں تیرے بغیر نیند نہیں آ رہی, اماں ایک بار گھر آ جا, اماں میری حویلی خالی ہو گئی, اماں تیری بیٹیاں مٹیوں پہ سو گئی, اماں میرے گھر کی چھت گر گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم النزل.